अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पार्लम के साथ अमेरिका न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूँ। आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत है जनाब अल्लामा अवैस मुंसफ साहब, जिनके साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच अल्लामा साहब, आपने टाइम दिया। मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आज के दौर में और उलमा की तादाद में भी इजाफा है, लेकिन बुराइयां जो ख़त्म होने के बजाय नए नए रंग अख्तियार कर रही है, उसकी क्या वजह है? क्या मुसलमानों में अब देखें कि जो अदारे हैं, मजहबी अदारे, वो भी बहुत ज्यादा हैं, और मजहब पे काम भी जो पहले से तेज रफ्तारी से हो रहा है, तो क्या वजूहात हैं और मुसलमानों को इसके बारे में क्या करना चाहिए? कोई इस्लामी नुक्ता नजर से आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ औरंगजेब भाई आपका, आपने ये मौका फराहम किया। जो मेरे और औरंगजेब भाई के सुनने वाले हैं उन सबको सलाम। आपने बड़ी खूबसूरत बात की और एक अहम मौजू की तरफ आपने इशारा किया, और ये एक अलमिया है। मैं समझता हूँ इस दौर में ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर हम अपने असलाफ की तरफ देखते हैं, जो हमारे सूफिया गुजरे, मशाइख गुजरे, जो हमारे आइम्मा गुजरे, जो हमारे सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन या हुजूर इस्लाम का ज़माना था। आकल इस्लाम की एक हदीस पाक है जिसमें हुजूर इस्लातो इस्लाम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीन यलूनहु। फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, और फिर जो उसके साथ मिला हुआ है, फिर जो उसके साथ मिला हुआ है, फिर जो उसके साथ मिला हुआ है। यानी कि ये ज़माना दर ज़माना जो हम कुर्बे क़यामत की तरफ जाएंगे, क़यामत के करीब होते चले जाएंगे, तो ये बुराइयां, फितने, फसाद, झूठ, धोखाबाजी, दजलो फरेब, ये इन चीज़ों का, ये कुर्बे क़यामत की अलामात हैं। जो आपने क्वेश्चन किया, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम को ये तालीम दी हमारे लिए, उम्मतियों के लिए, कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि बेशक कुल इन्न सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानियाँ, व ममाती, और जो मेरा इस दुनिया से चले जाना, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, और मेरा इस दुनिया में जिंदा रहना और मेरा इस दुनिया से चले जाना। यानी इसमें चार चीजों का जिक्र हुआ, नमाज का, और कुर्बानियों सही। का, और जिंदगी का, और मौत का। मतलब ये कि इस इंसान की जिंदगी में जितने भी काम हों, चाहे वो दुनियावी एतबार से हों, चाहे वो इबादात हों, उन सारी चीजों का जो मुद्दा है और जो मकसद है, वो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा होना चाहिए। यानी मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता बेशक। हूँ, हज करता हूँ, ज़कात कर देता हूँ, सदकात व खैरात करता हूँ, मैं कोई दुनिया का फलाही काम करता हूँ, उन सारी चीजों का अगर तो मकसद अल्लाह की रजा है, तो इसका मतलब है कि हम सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी मंजिल को पा यार, लेंगे। और फिर उसकी रिफ्लेक्शन आती है अपनी इंसान की जिंदगी में। यानी एक बंदा अगर नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, तो अफकोर्स के उसके जो दिल की दुनिया है, और जो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के खबरदार के जो जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है, ये दिलों को सुकून पहुंचाता है। तो जब वो जिक्र बेशक। होगा, जाकिर करेगा किसके लिए? जो मजकूर है उसका रब, रब मजकूर है, बंदा जाकिर है, और जो जिक्र कर रहा है, जाकिर जब अल्लाह को सामने रख के जिक्र करेगा, तो उसकी फिर रिफ्लेक्शन आएगी उसकी जिंदगी के अंदर। उसके जो दिल की तहारत है वो होगी, दिल के अंदर जो गलाजते हैं, जो एक हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, ये सारी चीजें उससे रिमूव होती चली जाएंगी, और उसमें इखलास, मोहब्बत, अमन, सच और सदाकत, ये उसके अंदर ये ट्रांसफर होती चली जाएंगी। अब मसला ये है कि हम जो काम करते हैं आज, मिसाल के तौर पर अगर हम मस्जिद में कहीं $5 देते हैं, या किसी भी फलाई काम में 5, 10, 50, $100 देते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश अंदर से उठती है कि यार ये हमारा नाम लें, कहें कि ये चोई साहब ने, हाजी साहब ने, फलां साहब ने यहाँ पे हमें ये चंदा दिया है। तो ये जो ख्वाहिश ये उठती भी है ना, ये क्या है? ये रिया है। तो रियाकारी को शिर्क कहा गया है। तो बेसिकली जो मैं समझता हूँ
کہ ہم جو اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے بزرگان دین صوفیاء کی، یعنی میں آپ کو اپنی دادی یا اس ایج کے لوگوں کی اگر مثال دوں، آج سے 100 سال 70 سال پیچھے، ان لوگوں کے پاس اتنا نالج نہیں تھا۔ آپ نے بھی اپنے دادی دادا کو، ان بزرگوں کو، نانی نانا کو دیکھا ہوگا، بالکل ایون ہمارے والدین بھی، یہ اچھے زمانوں کے لوگ تھے، ان کے پاس اتنا نالج نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ڈر تھا، اللہ سے بڑے ڈرنے والے لوگ تھے۔ کیا تھا؟ وہ اخلاص تھا ان کا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کے اندر آپ کا اخلاص جو ہے وہ یعنی آپ کا عمل وہ ایک پہاڑ جتنا ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو اس کا اجر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا عمل ایک رائی بے کے شک دانے کے برابر ہو اور اس کے اندر اخلاص ہو تو وہ رائی کا دانہ ایک پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ تو میں جو سمجھتا ہوں کہ بے شک یہی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہی اہدنا الصراط المستقیم، یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارے نستعین نبی کریم بالکل صلی اللہ بے علیہ شک وسلم بھی پڑھتے رہے، یہ ہمارے صحابہ بھی پڑھتے رہے، تابعین تبا تابعین مشائخ صوفیہ بھی پڑھتے رہے، یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہمارا پھر عمل مدد مانگو مسجد کی سے نکل کے یا مصلی سے نکل کے ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمارا وہ اس پر عقیدہ نہیں ہوتا، ہم اس کے برعکس چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جو ہم بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جو بحثیت قوم، مسلمان قوم پیچھے چلی جا رہی ہے، اس کا جو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ للہیت اور اخلاص ہمارے اندر سے اٹھ گیا اور ریاکاری ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر بالکل وہ ایک حدیث سے جی علامہ جی صاحب، علامہ صاحب صبر کا بھی معاملہ ہے کہ ہم کسی چیز پہ قناعت پسند نہیں ہے، ہمارے میں صبر نہیں ہے۔ جو ہم سے پہلے جو لوگ تھے یا ہمارے آباء و اجداد تھے، ان میں ایک چیز سب میں کامن تھی کہ وہ صبر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہمیں اس پہ صبر شکر ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس یہ کی بھی بہت ہونا بڑی چاہیے وہ بھی مثال میں ہونا قرآن مجید سے آپ کو دے دوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی صبر کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کے غرق ہونے کی، فرعون کو یا اللہ، یعنی جب ہر طریقے سے تبلیغ کر چکے تو وہ سدھر نہیں رہا، تکلیف پہنچاتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اب اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو سیو کر لیا، موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا، آپ وہاں سے مدائن چلے گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس وہاں رہے، نبی تو آپ پہلے بھی تھے لیکن وہاں پہ رہے تو ان کی صحبت میں پھر آپ واپس آئے تو ہم کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلامی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کا اندازہ لگاؤں تو میں بھی 35 سے 40 سال کا ٹائم گزر گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو 35 40 سال تک اللہ کے نبی کی وہ دعا قبول تو ہوئی لیکن اس کا اثر نہیں نظر آیا، یعنی وہ فرعون مرا نہیں ہے۔ صحیح تو اللہ کے نبی کی زبان پر 40 یا 35 سال کبھی حرف شکایت نہیں آیا کہ یا اللہ جب یہ سب کو مار دے گا تب تو اس کو اٹھائے گا، کبھی اللہ کے نبی کی بے شک زبان پر یہ لفظ نہیں آیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ حضور نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے تو جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ آپ سے، آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں اس وادی طائف کے ان پہاڑوں کو آپس میں ایسے ملاتا ہوں تو یہ سارے لوگ تہو بالا ہو جائے گی ساری ویلی اور یہ لوگ مر جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا نہیں ہو سکتا، یہ لوگ نہیں جانتے کل کو ان کی نسلیں اسلام کے سپاہی بنے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو یہ صبر تھا، اور جو جتنا بڑا مقصد لے کے آتا ہے اتنا ہی اسے اتنا بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر 1,24,000 انبیاء آئے، جناب نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی، تنگ آگے کہ یا اللہ یہ تو کوئی بھی نہیں اسلام قبول کر رہا، ان کو غرق کر دے۔ طوفان نوح آیا، سب کو اٹھا کے لے گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ اسی طرح ہر نبی آتا رہا اور اس کے لیے امتحان بھی ہوتے رہے، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب زکریا، یحییٰ، داؤد، شعیب، ادریس، 1,24,000 نبی آتے رہے۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اونٹنی کی وہ ٹانگیں کاٹ دی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پہ آندیاں آئی، کسی پہ طوفان، کسی پہ کیسے ساری قومیں تباہ ہو گئی. لیکن حضور صلاحت والسلام کی زندگی میں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے 83 جنگیں لڑی ہیں حضور اسلام نے. یعنی مقصد بڑا تھا تو اس کے لیے ایفرٹ بھی اتنی، پوری 1,24,000 انبیاء کی ایفرٹ کو ایک طرف رکھیں اور رسول اسلام کی ایفرٹ کو اور صبر کو ایک طرف رکھیں. 40 جنگیں تقریباً 40 جنگیں خود بنفس نفیس لڑی اور 40-43 کے قریب آپ نے اپنی کمانڈنٹ میں صحابہ کو بھیجا. تکالیف، اپنے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن صبر کا دامن ہمیشہ حضور کے جو ہے وہ اس کا حضور نے دامن نہیں چھوڑا. اور اسی صبر کا نتیجہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے صلح کی، سٹیپ ڈاؤن کیا، صحابہ ناراض تھے. حضور اسلام نے صحابہ کی مرضی کے خلاف جا کے صلح حدیبیہ کی. صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمانوں کو ٹائم مل گیا اپنی افرادی قوت جمع کرنے کے لیے، اور اگلے کچھ ٹائم بعد جو مکہ فتح ہو گیا. تو حضور کی زندگی میں صبر کی بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. صبر واقعی ہمارے اندر نہیں ہے. میں چونکہ زیادہ وقت بھی ہو گیا، ایک مثال دے دوں. ہمارے ہاں ہم سارا سال اللہ کی نعمتوں کو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے لطف اٹھاتے ہیں. یعنی صبح آنکھ کھلنے سے رات کو آنکھ بند ہونے تک ہم اس کی نعمتوں کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پورے سال کو آپ کیلکولیٹ کر لیں، ہم اس کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے. یعنی ایک وہ نعمتیں ہیں جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہیں، اس کا ہی کوئی بدل نہیں ہے. اور پھر یہ خارج از جسم جتنی بھی یہ چرند پرند حیوانات نباتات جمادات، یہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ان کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. ساری چیزیں کھاتے ہیں، سارے میں تھوڑا سا درد ہو جاتا ہے نا، ہم تل ملا اٹھتے ہیں. کوئی بچہ گھر میں بیمار ہو گیا، کوئی تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہو گیا، تھوڑے سے مقروض ہو گئے، کوئی تھوڑی سی گھر میں پریشانی آ گئی، یار پتہ نہیں سکھ تو دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بیماریوں نے مصیبتوں نے میرے گھر تو ڈیرے ڈال دی ہیں. یعنی ہم بہت نہ شکرے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یار اگر ایک دن سر میں درد ہو گیا ہے تو یہ سارا سال اس نے مجھے صحت جیسی نعمت دی ہوئی تھی، میں نے اس کا کیا شکر ادا کیا اس کے مقابلے میں. تو شکر نہیں کرتے ہم، قناعت نہیں کرتے، اور ہم شکوہ اور شکایت ہمارا جو ہے یہ ایک ہمارا تکیہ بن چکا ہے. تھینک یو سو مچ امام صاحب. علامہ صاحب آپ نے خوبصورت گفتگو کی. اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا دین اسلام پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے. اسی صورت میں ہم صبر والے بن سکتے ہیں، شکر والے بن سکتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کریں، ان کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں تو ہم زندگیاں بدل سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ناظرین آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.